अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, फरवरी 2026 के आगाज़ से ही पाकिस्तान सफारती महाज पर इंतहाई मसरूफ़ और अहम साबित हो रहा है। जहां पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान तुर्किया में होने वाले तारीखी मुज़ाकरात में एक खामोश सालस के तौर पर शिरकत कर रहा है, वहीं काज़किस्तान के साथ मसनूई जहानत, पेट्रोलियम जैसे जदीद शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी खित्ते में पाकिस्तान के बढ़ते हुए असर रसूख की अक्कासी कर रही है। और इसके साथ साथ CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में बचा हुआ अमरीकी असला अब दहशतगर्द ग्रुपों के हाथ लग गया और पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में जान किया ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब ने। आप दिफाई तजियाकार हैं और नज़ीर हुसैन साहब आप साबिक सफारतकार हैं। नज़ीर हुसैन साहब, आपसे शुरू करेंगे कि इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं सफारती महाज पे ईरान और अमेरिका के दरमियान, जो खामोश सालस के तौर पर पाकिस्तान अपनी सफारतकारी की जोर दिखा रहा है, तो इसमें पाकिस्तान का क्या कुलीदी किरदार हो सकता है? जी, बहुत शुक्रिया। आपने पहले जो कहा कि पाकिस्तान का प्रोफाइल जो है वो बढ़ रहा है, तो ये कुदरती बात है कि पाकिस्तान को इस खित्ते के जो इश्यूज हैं उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने साथ शामिल रखना चाहेंगे। तो इस्तांबुल में जो टॉक्स हैं वो तो ईरान और अमेरिका के दरमियान में होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब या टर्की, वो जिसे कहते हैं कि साइलेंट पार्टिसिपेंट्स होंगे। ये डिप्लोमेसी का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि आप एक विटनेस के तौर पे और दूसरा एक सपोर्ट के तौर पे एडवाइजरी कैपेसिटी में भी रखते हो, जो ऑफ द रिकॉर्ड बिहाइंड द सीन इस किस्म की सिचुएशन डेवलप होती है, तो पाकिस्तान का ये रोल होगा। तो अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो डायलॉग होने जा रहा है वहां पर इसका क्या नतीजा निकलेगा, अगर बहुत शुरू में कोई सख्त बात कहना ममनू नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से कोई दूर रस लॉन्ग टर्म सॉलिड कोई सलूशन निकलेगा। उसकी वजह है बड़ी सिंपल है कि इजराइल ने यह फैसला किया है कि ईरान को उन्होंने पहले स्टेज पे रजीम चेंज करनी है, और अगर रजीम उनके पसंद की आ भी जाए, मिसाल तौर पे आ भी जाए, जो कि मुश्किल है, नामुमकिन है, फिर भी वो चाहेंगे कि ये जो कंट्रीज हैं खित्ते के, इनको जैसे कहते हैं बाइट साइज कर दें। बाइट साइज मैंने वो एक एक लुकमा खाते जाएं। तो मेरी और आपकी कई दफा ये बात हो चुकी है कि पिछले सालों में नेतन्याहू ने 7 मुसलमान मुल्क खाए हैं। तो ये जो ईरान है, ये लगता है कि जरा मुश्किल नवाला है इनके लिए, लेकिन आप ज्यादा तवक्का ना रखें, अल्टीमेटली किनेटिक सिचुएशन डेवलप होगी। जी ठीक है नज़ीर साहब, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर लियाकत साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो तुर्किया में मुज़ाकरात शुरू हुए हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान भी खामोश सालस के तौर पे शरीक हो रहा है, तो आप इन मुज़ाकरात को कैसे देखते हैं? क्या मुस्तकबिल है? कुछ इसमें निकलने की उम्मीद है? देखिए जी, मुज़ाकरात तो एसिमेट्रिक हैं। एक तरफ बहुत बड़ी ताकत है अमेरिका, जिसका दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री बजट है, और किसी मुल्क का बजट उसके करीब नहीं पहुंचता। चाइना का बजट भी अमेरिका से काफी कम है मिलिट्री बजट। जी कर रहा हूँ। हेलो जी बोलिए। है अमेरिका की तो बहुत ही ज्यादा है। अब इस सूरत हाल के अंदर जो मुज़ाकरात होंगे, अमेरिका अपनी मनवाने की कोशिश करेगा। उनको कहेगा कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दें और आप मुस्तैद हो जाएं और हमारी बात मान लें, और इस इलाके में रहना है अगर अमन से, तो हमारा ताबेदार बन के रहें। ये होगी। और ईरान अगर अपनी खुद मुख्तारी बरकरार रखेगा और ये कहेगा कि मैं अपने प्रोग्राम, अपने दिफाई प्रोग्राम का हक रखता हूँ, तो फिर ईरान की मुश्किलात होंगी और फौजी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के अंदर साफ जाहिर है कि सूरत हाल अच्छी नहीं होगी। मेरे ख्याल में मुज़ाकरात का कोई
بہت مثبت نتیجہ نکلنے کی امید بہت کم ہے. صحیح صحیح ہاں بالکل ٹھیک ہے. ڈرایا جائے گا اور اگر وہ ڈر گئے تو پھر ان کے لیے رجیم چینج لازم ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے. اور رجیم چینج امریکہ کے پیٹھوں بھی رجیم چینج ہوگی جی اگر وہ ٹھیک ہے. رجیم جی چینج ٹھیک ہے. ہوئی تو. بریگیڈیئر صاحب، بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل اچھا آ رہی ہے. بریگیڈیئر غضنفر صاحب، اس وقت پروگرام میں بات ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جو ترکیہ میں مذاکرات جاری ہیں، جس میں پاکستان بطور خاموش مبصر یا خاموش اس میں شرکت کر رہا ہے، خاموش سفارتکاری کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کس نوعیت کے ہیں؟ اس میں سے کچھ برآمد ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. پہلی بات یہ سفارتکاری خاموش نہیں ہوتی، سفارتکاری تو ہمیشہ اوپن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان شرکت کر رہا ہے اس لیے کہ بہت سارے اور ایسے ممالک ہیں جو ایز اے آبزرور شرکت کر ٹھیک رہے ہیں. ہے. اب آبزرور جب شرکت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں وہ پروسیس جو دونوں ممالک کے درمیان نیگوسیشن کی صورت میں ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ اپنے فرینڈ یا اپنے جو آپ کے بہتر جو ہیں یا آپ کے جن کے تعلقات اچھے جس ممالک سے، ان سے آپ آف دی کاف یا آپ آف دی ٹیبل بات کر کے ان کو ان کی چیز پہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں بھی جو مذاکرات ہیں اس کے اوپر آپ نے پتہ ہے کہ امریکہ نے بھی 3 شرطیں رکھ دی ہیں، اور ان شرطوں کے اوپر ایک شرط تو اگر آپ دیکھیں تو ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ جی ہم نے اٹامک ویپن ڈیولپ نہیں کرنے، بلکہ اس کو انہوں نے فتویٰ بھی دے دیا ہے. تو وہ تو ویسے ریڈنڈنٹ ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ جی ہم ان کو انریچمنٹ اور یورینیم نہیں کرنے دیں گے یا یہ نہیں کرنے دیں گے. دوسری بات اس کے ساتھ لنک کر کے جو ہے جو ایک صحیح میں کہوں جو ایک سخت ڈیمانڈ ہے جس کے اوپر بہت نیگوسیشن ہوگی، بہت لے دے ہوگی، وہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایران اپنا میزائل پروگرام ختم کرے. جی ٹھیک ہے. اب ایران کا میزائل پروگرام تو ایران کی سیفٹی ہے، سیکیورٹی ہے، ان کی سیکورٹی کو گارنٹی کرتا ہے. صحیح. اور اس کے اوپر اب کیا مذاکرات ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر جو چیزیں دیکھنے والی ہیں، جو امریکہ کو اصل خطرہ ہے، اسرائیل کو خطرہ ہے، وہ ان کو خطرہ ہے ہائپر سونک میزائل سے یا لانگ رینج میزائل سے. جی بالکل. تو میرا خیال جب یہ بات چیت میزائل کے اوپر چلیں گی تو ہو سکتا ہے اس کی کیٹیگری کے اوپر بات چیت چلے، اس کی رینجز کے اوپر بات چیت چلے، کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت عرصہ امریکہ پاکستان سے بھی ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے کہ آپ لانگ رینج میزائل نہ بنائیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری شرط جو آتی ہے وہ جو آتی ہے جو ایران کی طرف سے آتی ہے، ایران یہ چاہتا ہے کہ امریکہ ان کے اوپر سے جو سینکشن لگی ہیں، جو پابندیاں لگی ہیں، وہ اٹھا لے. جی بالکل. اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ وہ پابندیاں اٹھائے گا. جی اگر یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہوگی. اب کیا امریکہ پوری اٹھائے گا یا پارشل اٹھائے گا، یہ تو جیسے جیسے مذاکرات پروگریس کریں گے تو اس کے اندر آپ کو جو فیڈ بیک آئے گا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ شرطیں کڑی ہیں، ڈیمانڈ بہت آؤٹ آف دی وے ہیں دونوں پارٹیز کی، اور اس کے اوپر جو ہے آؤٹ رائٹلی جو آن دی فیس آف اٹ 100% کانسنٹ جو ہے ان 2 ڈیمانڈز پہ جو میں آپ نے ذکر کیا ہے اس پہ مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. صحیح صحیح بالکل ٹھیک ہے. اچھا نذیر حسین صاحب، جس طرح بریگیڈیئر غضنفر صاحب بتا رہے ہیں کہ 2 بڑی کڑی شرائط امریکہ کی کہ وہ ایٹامک جو ان کا پروگرام ہے اس کو رول بیک کیا جائے، میزائل کا پروگرام رول بیک کیا جائے جس کے اوپر پوری ایران کی سلامتی کا دار و مدار ہے، اور دوسری طرف سے ایران نے سینکشنز کی بات کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے اور ایران کی طرف سے یہ جو شرائط رکھی گئی ہیں ان کی ہوتے کچھ مذاکرات آگے بڑھنے کی گنجائش موجود ہے؟ الوی صاحب، اس میں جو اصل ایشو ہے کہ گارنٹی کون دے گا. اگر ایران یہ کہہ بھی دے کہ ہم نیوکلیر پروگرام کو ایک ماڈسٹ لیول سے اوپر نہیں لے جائیں گے، زیرو تو وہ نہیں کریں گے، تو کون گارنٹی دے گا کہ کل اسرائیل اور امریکہ کوئی اور شرط نہ رکھیں گے. وہ JCPOA آپ کو پتا کیا کیسا اگریمنٹ تھا، وہ گلوبل لیول کے اوپر امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز اور EU اور نیٹو سب گارنٹرز تھے. اسی امریکن پریزیڈنٹ نے آ کے اس کو کینسل کر دیا. اب نئے سرے سے اگر ایک اور کریں گے جو وہ زیرو لمٹ پہ رکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں پیغام تو آپ کو میرے خیال میں صاف سنائی دے رہا ہے کہ وہ بٹ بائی بٹ، پیس بائی پیس نیبل کر رہے ہیں آپ کے پروگرام کے اوپر، اور کوئی گارنٹی نہیں دے سکے گا کہ کل کیا ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ بجائے اوور آل دیکھیں کہ اسرائیل کی آبجیکٹیوز کیا ہیں اس خطے میں. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا
अगर रजीम चेंज मान लिया जाए कि वो नहीं करेंगे, ये हो ही नहीं सकता कि इजराइल एक इस्लामिक रेवोल्यूशन के बेस के ऊपर बनी हुई गवर्नमेंट और इतना बड़ा कंट्री और इतने बड़े रिसोर्सेज, गैस, फॉसिल फ्यूल आपके सामने है और रेयर अर्थ उनके पास बेतहाशा है और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और वो उनके कब्जे में ना हो, ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए अगर मैं अर्ज करूं, एक ही तरीका हो सकता है कि जो सऊदी पाकिस्तान एक एग्रीमेंट या अरेंजमेंट हुई है, इस अरेंजमेंट को एक्सपेंड करें। इस इलाके की जो कंट्रीज हैं वो मिलके ईरान के साथ सॉलिडारिटी शो करें। चाइना ने की है, रशिया ने किया है, ताकि ये किनेटिक एक्टिविटी में ना शामिल हो और इसराइल जो है वो गैर जरूरी तौर के ऊपर प्रेशराइज भी ना करे और अमेरिका को भी ना परेशान करे कि वो उसकी को आए। तो मेरे ख्याल में द लॉन्ग रन बहुत मुश्किल है। एक लफ्ज़ इस्तेमाल करो, इट इज़ अ लॉन्ग हॉल। रजीम कहते हैं रास्ता बहुत लंबा है, तो वी हैव टू बी पेशेंट एंड रेजिलिएंट। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा, ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब, जैसे कि अभी नज़ीर हुसैन साहब कह रहे हैं कि अगर ईरान कुछ मानने की तरफ आता है तो फिर गारंटी कौन देगा? बड़ी वैलिड बात उन्होंने की है। ज़ाहिरी बात है, जब तनाज़ा है दोनों ममालिक के दरमियान तो गारंटर की तो ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं कि कोई इस तरह की कोई अरेंजमेंट हो सकता है? जैसे उन्होंने इशारा भी है कि पाकिस्तान सऊदीया बीच में इन्वॉल्व है, अगर वो बैक करें, या आप क्या समझते हैं कि इस गारंटी की सूरत हाल पे कुछ मामला आगे बढ़ सकता है? मेरे ख्याल में गारंटी कोई खास मायने नहीं रखती जब अमेरिका से आप डील कर रहे हों। अच्छा, आप देख लीजिए कि इराक के साथ क्या हुआ। सद्दाम ने अपने जो मिसाइल थे, और वो बड़े सादा से मिसाइल थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उन्होंने सब की बातें मान ली, लेकिन उन बातों को मानने के बावजूद उन पर हमला हुआ और उनकी गवर्नमेंट जो थी गिरा दी गई। सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करके फांसी लगा दिया गया। तो ये गारंटियां तो जबरदस्त के सामने कोई गारंटी नहीं होती। सही। अब ये बात जो है कि सारे मुल्क जो हैं ये मिलकर अपना कोई निज़ाम जो है उसको मजबूत बनाएं और इस किस्म की सुपर पावर की तरफ से जो धमकियां और जबरदस्ती है उसके तदारक के लिए या उसके मुकाबले के लिए आपस में इत्तेहाद कायम करें। सही। तो शायद हमारे जो ममालिक हैं इस खित्ते के, उनकी खुद मुख्तारी का कोई वाजिस जो है आप सबूत मिल सके। तो ये वही सूरत हाल है जो 1930s के आखिर में जर्मनी की ताकत के सामने छोटे मुल्क थी। यके बाद दीगरे वो पैदा होते गए और फिर तमाम दुनिया को मिलकर एक इत्तेहाद बनाना पड़ा। हिटलर की ताकत के सामने। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, ब्रिगेडियर साहब, डॉक्टर हुसैन अहमद प्राचा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप माहिर हैं बैन अल-अक़वामी अमूर के। डॉक्टर साहब, मुकालमा में खुशामदीद। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे चले कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है इस वक्त जो ईरान और अमेरिका के दरमियान तुर्किया में मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हो रहा है मुबस्सर के तौर पे। तो आप क्या समझते हैं जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, इनका क्या मुकद्दर होगा, ये किस तरफ जाएंगे और कोई मुस्बत पेशरफ्त आगे आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि अरबी जुबान की एक मसल है कि जब तुग़यानी चढ़ कर आए और जब ऊंट बिलबलाने लगे तो उसके सामने से हट जाना चाहिए। तो इस वक्त यानी यहाँ खित्ते के सारे ममालिक के लिए, अरब ममालिक के लिए और बाकी जितने जो है वो इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के ममालिक हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये अब बहुत ही अहम बात है कि किसी न किसी तरह इस ये जो तुग़यानी और एक तूफान सा उमड़ता हुआ और चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको अवॉइड किया जाए। अच्छा, बाकी बात ये है कि देखें कि अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ट्रेलर पेश किया वेनेजुएला का और वहां पर गए और उसके बाद वहां के जो है इलेक्टेड प्रेसिडेंट को वो पाबा जौला, पाबा जंजीर अपने मुल्क में लेकर आ गए
اور اس پر جو ہے وہ دنیا نے کوئی ہلکا پھلکا سا واویلا تو کیا، شور تو مچایا، لیکن اس کے بعد خاموشی ہو گئی. پھر انہوں نے گرین لینڈ میں جو ہے وہ، لیکن اس کا جن کے جو ہے وہ اپنا گرین لینڈ کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا وہ ساری دنیا نے وہ بھی سنا، لیکن ڈینش جو ہے پریزیڈنٹ نے اور ڈینش حکومت نے ایک زبردست سٹینڈ دیا کہ جو بھی ہو جائے گا ہم جان پر کھیل رہیں گے، ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، بہرحال ہم حملہ نہیں کرنے دیں گے. تو بہرحال اب یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ اس وقت عرب آپ کی طرف سے آتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آ رہے ہیں آپ کی طرف. جی ڈاکٹر صاحب ذرا بریگیڈیئر صاحب کو پروگرام میں شامل کریں، گفتگو بڑھاتے پھر آپ کی طرف آتے ہیں. بریگیڈیئر غضنفر صاحب، ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام آراء سننے کے بعد اب آپ کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو مذاکرات چل رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، اس میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ 3 تو شرائط آپ نے بتا دی ہیں، تو کیا اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہو سکے گا؟ اچھا نذیر حسین صاحب، آپ نے بھی یہ ابھی 3-4 آراء سنی ہیں اس حوالے سے ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں، 3 شرائط کا بھی یہاں ذکر ہوا. تو اس میں یہ جو امریکہ کی طرف سے شرط رکھی گئی ہے کہ سینکشنز کو ختم کیا جائے، تو کیا یہ سینکشنز ختم ہو سکتی ہیں، گریجولی ختم ہو سکتی ہیں، ایٹ ونس ختم ہو سکتی ہے؟ کیا امریکہ اس شرط کو ماننے کی طرف آ سکتا ہے؟ یہ ایران کی شرط ہے کہ ایران نے یہ کہا ہے اور وہ بار بار کہیں گے کہ آپ سینکشنز کو ہٹائیں تاکہ ان کی اکانومی چل سکے. اور وہ امریکہ کے پاس 2 ہی آپشن ہیں، ایک کینیٹک اور دوسرا اکنامک پریشر. اور جو سینکشنز ہیں وہ اکنامک ڈپلومیسی کا حصہ ہے یا اکنامک اسٹیٹ کرافٹ کا. اکنامک اسٹیٹ کرافٹ میں وہ اس وقت سینکشنز اٹھائیں گے جب ان کو 100% یہ تسلی ہو جائے گی، ایک آئرن کلیڈ ایگریمنٹ ہو جائے گا ایران کے ساتھ کہ وہ اپنے جو مین ایشو ہے نیوکلیئر کیا بلڈ اپ کا اور آپ کے جو ان کی میزائل پروگرام ہے اس کو وہ کیپ کریں گے. تو اگر وہ دونوں کو کیپ کریں گے تو پھر رجیم تو قائم نہیں رہ پائے گی اس صورت میں، اس شکل میں نہیں رہ پائے گی، کیونکہ یہ رجیم اگر اپنی جگہ پر ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ ان کے پاس یہ 2 کیپیبلٹیز موجود ہیں. تو لہذا سینکشنز کا ہٹنا بہت ہی میں سمجھاؤں کہ مشکل کام ہے، اور اسی طرح ایران کا ایگری کرنا کہ وہ بالکل اپنا نیوکلیئر پروگرام اور میزائل پروگرام زیرو کر دے، یہ ختم ہونا. تو یہ جو تنازع ہے اس کا تعلق یہ اسٹینڈ الون نہیں ہے، اس کا یہ تنازع کا تعلق اسرائیل کے گریٹر ایک ایریا بنانے کے کانٹیکس میں ہے. اب انہوں نے غزہ کو ایک مور اور لیس پروٹیکٹوریٹ بنا لیا. اب چونکہ غزہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن غزہ جو ہے 100 سال کے بعد فلسطین وہی پہنچ گیا ہے جہاں وہ 100 سال پہلے تھا. 100 سال پہلے وہ برطانیہ کی پروٹیکٹوریٹ تھا یو این کے تحت. آج بھی وہی صورتحال ہے، ایران بھی اسی طرف جائے گا. میرا نہیں خیال کہ کوئی چلیں آگے بڑھتے ہیں. بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب، یہ جو ریجیم چینج کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں ایران میں، یہ کیا ممکن ہو سکے گا؟ جو دنیا خواہش رکھتی ہے کہ اس طرح ہو جائے، حالانکہ پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ممکن نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریجیم چینج کے معاملے میں جو دنیا کی خواہشات ہیں یہ پوری ہو پائیں گی یا ممکن نہیں ہے؟ دیکھیے، امریکہ کی بات نہ مانی گئی تو امریکہ نے وہاں پر بہت بڑی فوجی قوت جو ہے اس کو پوزیشن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ان کا بیڑا ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر کے ساتھ موجود ہے اور اب وہ اپنا ملک سے بہت قریب ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک ایسیمیٹرک سچویشن ہے. ٹھیک ہے. ایران کے پاس امریکہ سے ساتھ لڑائی لڑنے کے لیے وسائل موجود نہیں ہیں. ہاں پھر جو کچھ ہوگا اگر حملہ ہوا، اور میرے خیال میں وہ حملہ بہرحال ہوگا، اسی لیے انہوں نے کائنیٹک فورس وہاں جمع کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس حملے کے نتیجے میں اگر رجیم چینج ہوئی تو وہ ایران کے لوگوں کی پاپولر رجیم نہیں ہوگی.
وہ مسلط کی جائے گی. وہاں ڈیسٹیبلائزیشن ہو جائے گی اور ایک سچویشن چھوٹے چھوٹے گروپ. چلیں اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب سے. ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایران کی صورتحال کیسی ہے؟ کیا یہ جو ریجیم چینج کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، امریکہ کی، اسرائیل کی خواہش ہے کہ اس کو چینج کریں، آپ اندرونی حالات کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کے اندر کیا ہے؟ کیا دنیا اس ریجیم چینج کی خواہش کو پوری کر پائے گی یا یہ ممکن نہیں ہو سکے گا؟ نہیں، دنیا کی تو یہ خواہش نہیں ہے، یہ خواہش امریکہ کی یا اسرائیل کی ہو سکتی ہے. لیکن پچھلے دنوں یہ وہاں پر جو احتجاج ہوئے اور احتجاج میں جو وہاں کے اسرائیل سپانسرڈ کچھ ایلیمنٹس تھے، انہوں نے اس کو وائلنس کی طرف احتجاج کو دھکیلا اور صورتحال بظاہر خراب ہوتی نظر آئی. مگر جب ایرانی حکومت نے اپنی عوام کو پکارا کہ آپ بھی جو ہے جواباً میدان میں آئیں اور احتجاج کریں اور بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو ایرانی قوم نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم امن چاہتے ہیں، استقرار چاہتے ہیں، لیکن انصاف کی بنیاد پر. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اسرائیل کو یعنی ایٹامک کے بعد ہائیڈروجن بم بنانے کی بھی آپ اسے اجازت دیں، بلکہ اجازت ہی نہ دیں، اس کے لیے وسائل بھی مہیا کریں، امریکن ٹیکس پیئرز کے انہیں وسائل دیں، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ ایران سے جو ہے ان کا جو نیوکلیئر میزائل پروگرام ہے، جو کہ واحد ان کا ڈیفنس ہے یا پروٹیکشن ہے، اس کو بھی آپ ختم کر دیں. تو یہ ممکن نہیں ہوگا اور ایرانی قوم اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگی. بس ایک منٹ مجھے ذرا ایک اہم بات کہنے دیجیے کہ اس وقت جو بہترین اسٹریٹجی ہو سکتی ہے عرب ممالک کے لیے، اسلامک ممالک کے لیے، کیونکہ بڑی اچھی بات ہے کہ امریکہ کے عرب دنیا میں جتنے بھی حلیف ہیں وہ سارے حلیف اس جنگ کو، امڑتی ہوئی جنگ کو ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ایک کلیئر کٹ میسج، اگرچہ وہ کوئی ڈکٹیٹ کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ بیچارے ریکویسٹ کرنے. صحیح، ٹھیک ہو گیا. ہلو، جی ٹھیک ہے. بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے بھی دوبارہ جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ریجیم چینج کی بات ہو رہی ہے ایران کے اندر، اسرائیل اور امریکہ اس کے لیے کام کر رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہو پائے گا یا یہ ممکن نہیں ہوگا؟ سعید صاحب دیکھیے، رجیم چینج کی کوشش آج کی نہیں ہے. رجیم کی چینج کی کوشش اپیرنٹ تو ہوئی تھی جب اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو ایران نے رسپونڈ کیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اصل میں جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، سی آئی اے جو ہے اور موساد جو ہے، بہت عرصے سے وہ رجیم چینج کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا بڑا ایک نیٹ ورک قائم کیا تھا، اور اس نیٹ ورک کی اپیرنس آپ نے دیکھی جب ایران کے بہت سارے سائنٹسٹ کو اور بہت ساری جگہوں کو ہٹ کیا گیا. اب بات یہ کہ رجیم چینج کر کے وہ کریں گے کیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے ایران کے اندر جو پاپولیشن ڈیوائیڈ ہے، اس میں زیادہ پاپولیشن ایران کے اندر وہ ہے جو کسی نہ کسی فارم میں، اگر آیت اللہ خامنئی نہیں تو کسی اور صورت میں، کسی اور پرسنالٹی کی صورت میں جو ہے وہ اس رجیم کو یا اس سسٹم کو سپورٹ کرتی ہے. کیونکہ جہاں تک نام رضا شاہ پہلوی کا لے کے آ رہا ہے، وہ ہے جو ایرانین باہر رہ رہے ہیں، جو زیادہ تر ماڈرن لکنگ لوگ ہیں، اور ان کی بہت کم پرسنٹیج ایران کے اندر موجود ہے. تو اگر کسی بھی رجیم چینج، اس سے پہلے اگر آپ تاریخ میں جائیں گے تو جب مصدق کا رجیم چینج کیا گیا تھا، شاہ رضا شاہ پہلوی کو لے کے آیا گیا تھا، اس وقت آپ کو یاد ہے کہ MI6 نے، جو برطانیہ کی ایجنسی ہے، اور CIA نے مل کے ایران کے اندر کچھ فوجی جنرلوں کو خریدا تھا، بائے کیا تھا، ان کو پیسے پے کیے تھے، پھر وہ پاسبل ہو. اب IRGC میں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ جو، اور وہ اپیرنٹ بھی اتنا ہو گیا ہے، یا تو کوائٹلی کوئی چیز ہو جائے. اب جس اسٹیج پہ وہ پہنچ گئی ہے، اس اسٹیج پہ تو ہر ایرانی جانتا ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، اور وہاں مرگ بر امریکہ کتنی دفعہ وہاں پہ نعرہ لگا ہے. بالکل مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ رجیم چینج جو ہے وہ ماس لیول پہ کوئی گین کر سکتا ہے، کوئی سمپتی گین کر سکتا ہے، یا کوئی ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. ہاں، جو ہم بات کر رہے تھے اسٹینڈ آف ڈسٹینس سے ویپن فائر کرنے کی، کیونکہ آپ دیکھیے نا کہ ٹرمپ کتنی دفعہ اپنے آپ کو ریٹریٹ کرتا نظر آیا ایران کے اوپر حملہ کرنے کی صورت. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ٹرائی نہ کریں تو ہم نہیں کریں گے، آپ فلانا نہ کریں تو ہم نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں پہ چائنا اور رشیا کی جو کوآپریشن چل رہی ہے ایران کے ساتھ، وہ بڑی میننگ فل ہے.
اس تناظر میں میں نہیں سمجھتا کہ ایران کے اوپر ہاں یہ پریشر جاری رہے گا، اور اس کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جیسے پہلے بھی ویپن شیپن فائر ہوئے تھے، اس طرح کا کوئی سینیریو ڈیولپ ہو جائے. بٹ ایران کی جیوگرافی پریکٹیکلی اٹ ڈز ناٹ الاؤ بوٹس آن گراؤنڈ. اس کے اوپر امریکہ بہت سفر کرے گا، جو بھی فورسز آئیں گی ان کا وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوگا. اور آپ نے کہا ٹرمپ کا ایک اور اصول ہے، وہ کہتا ہے جنگ لڑو بٹ ناٹ آن دی پیمنٹ آف امریکہ. صحیح امریکن کے خرچے پہ جنگ نہیں لڑنا چاہتا. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک. اس تمام تناظر میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی پاسبلٹی جو ہے. جی ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا نذیر حسین صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گفتگو ابھی بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے کی ہے اس تناظر میں، کہ کیا واقعی امریکہ اس قابل ہے، کیا وہ امریکہ جو ہے ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے ابھی مستقبل قریب میں، یا یہ ایک صرف پریشر ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے یہ ایک دھمکی کے طور پہ اس جنگ کو استعمال کر رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے؟ جی، اس میں ایک دو فیکٹرز میں شیئر کرتا ہوں. ایک تو یہ جو پلے بک ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے. امریکن پچھلے کوئی میرا خیال میں 60-70 سال سے کوئی 70 ملکوں میں رجیم چینج کر چکے ہیں جو ڈاکومنٹڈ ہے. اور وہ پلے بک یہی ہے جو ایران میں استعمال ہوئی کہ پہلے آپ سینکشنز لگائیں، اکانومی کو کمزور کریں، پھر اپنے جاسوس اور جو سابوچرز ہیں ان کو انڈکٹ کریں، عوام میں بے چینی پھیلائیں، اور پھر رجیم چینج کریں. ایک تو یہ ہو گیا. اب جو ڈائریکٹ انٹرونشن انہوں نے جون میں کی تھی اس کا رزلٹ ان کے مرضی کے مطابق نہیں نکلا، اور اس وقت بھی رجیم چینج نہیں کر پائے، تو لہٰذا بہت مشکل میں ہے. اب ایک اور چیز اہم یہ ہونے والی ہے کہ چائنا اور رشیا پہلے کی طرح چپ نہیں ہے. یہاں جو رپورٹ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 ہفتوں سے کہ چائنیز اور رشینز ان کو اکوپمنٹ سپلائی کر رہے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ امریکہ کی وہ جو ایک اوورویلمنگ پاور ہے، جو بروٹل پاور ہے، اس کو کسی لحاظ سے انہوں نے بلٹ کر لیا ہے. ایک چیز یہ ہو گئی. نمبر 2، یہ جو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج، دیکھیں افغانستان میں رجیم چینج ہوئی 20 سال ہو گئے، $1.3 ٹریلین خرچ ہوا، کیا نکلا اس میں سے؟ لیبیا دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے. اور اب اور چیز آپ کے سامنے، یوکرین نے سرنڈر کر دیا اور وہاں بھی یہ لوگ فیل ہو گئے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ مور اور لیس آخری سانسوں کے اوپر ہے. امریکہ اور اسرائیل کٹھے مل کے رجیم چینج کرنے میں یا ملک توڑنے میں. اب اگر یہ جو فیز ہے یہ بغیر بڑا نقصان ہونا ہے، یہ مسلمان ملک اور عرب اور جو ایران ہے ان کو یہ سمجھ ہونا چاہیے کہ نقصان ہوگا، لیکن اوورویلمنگ نقصان نہ ہو. تو میرے خیال میں جی ٹھیک ہے نذیر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب، آپ یہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے اس تناظر میں بھی اور اپنا جو آپ کا ایک تجربہ ہے اس حساب سے بتائیں کہ کیا خطے میں امریکہ کی اتنی فوجی قوت موجود ہے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں؟ خاص طور پر وہ فیکٹس بھی سامنے رکھیں کہ جو نذیر صاحب بتا رہے ہیں کہ اس وقت رشیا، چائنا، دیگر ممالک پریکٹیکلی امداد کے لیے پہنچ چکے ہیں. جی ابھی تک تو کوئی فزیکل موومنٹ تو نہیں ہے، باتیں ہیں اور ایشورنسز ہیں اور وارننگز ہیں، جبکہ ایک ہی فوجی قوت اپنے حکومت میں باہر سے پہنچی ہوئی ہے اور وہ امریکہ کا ابراہیم لنکن بیڑا ہے. یہ بیڑا کے ساتھ بہت سارے دوسرے جہاز اور افواجیں اس کے ساتھ ہوتی. تو اگر امریکہ نے حملہ کیا تو پہلے تو وہ ایریل آپشن استعمال کریں گے مددوں کی اور ایئر فورس کی، اور اس کے ذریعے بامبنگ کریں گے. اس بامبنگ میں بہت سارا نقصان ہوگا، اور وہ اس پوزیشن میں موجود ہے، ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ پریسیجن ایمونیشنز لانچ کریں پریسائز ٹارگیٹس کے لیے. وہ مارنے والی بات ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی اور یہ پورا خطہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہو جائے گا. اس وقت شاید چائنا رشیا انٹرمین کریں. جی ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب،
جی ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف ڈاکٹر حسین پراچا صاحب۔ جی ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ڈاکٹر حسین پراچا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں خطے میں، خلیجی ممالک میں جہاں پہ اڈے موجود ہیں امریکہ کے، کیا وہ اجازت دیں گے کہ امریکہ ان اڈوں سے حملہ آور ہو ایران کی طرف، یا کوئی اور صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ ایران کے اوپر حملہ آور ہو جائے امریکہ؟ یہ ابھی جو بریگیڈیئر طور صاحب نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے یہ بڑا ویلڈ ہے اور بہت ہی قابل غور ہے، بہت تھاٹ پرووکنگ ہے۔ تو میں خود عرب دنیا میں بہت طویل عرصے تک رہا ہوں، لیکن عربوں کے پاس ان کا یعنی جو عربوں کا خود اپنا اقتدار اور اختیار ہے وہ بھی بہرحال کوئی یعنی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ جو ہے کوئی بہت بڑا سٹینڈ امریکہ کے بارے میں یا امریکہ کے خلاف لے سکے۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، چائنا ہمیشہ سائلنٹ ڈپلومیسی پر بیلیو کرتا ہے۔ بہرحال پھر بھی کچھ نہ کچھ کرائن، کچھ نہ کچھ آثار، کچھ نہ کچھ امکانات تو نظر آنے چاہیے۔ بظاہر کوئی ایسے امکانات نظر نہیں آ رہے کہ چائنا کی طرف سے کوئی ایسی موومنٹ ہو رہی ہے کہ تو بہرحال خطے کو ڈی سٹیبلائز ہونے سے بچانے کے لیے، بہت بڑے نقصان سے بچانے کے لیے میری رائے تو یہ ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ترکیہ میں ہو رہے ہیں، یہ جیسے اس نے کہا کہ ایران نے کہ عمان میں ہونے چاہیے، بہرحال جیسے بھی مذاکرات ہوں جہاں بھی ہوں ان کو پرولانگ کیا جائے اور امریکہ کو یہ بات ریئلائز کرائی جائے کہ خود تمہارا فائدہ یا اسرائیل کا فائدہ یہ ہے کہ آپ وہ سارے خطے کو ڈسٹیبلائز نہ کریں، ہر طرح کے ہر جگہ پر کوئی زلزلہ اور ہلچل برپا نہ کرے، اور ایک یعنی ایک خاص رفتار کے ساتھ آہستہ آہستہ ایران کو مذاکرات میں انگیج رکھتے، اور اس کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے امریکہ کو سینکشنز پوری طرح نہ بھی اٹھائے لیکن کم از کم سینکشنز کو نرم کرنا چاہیے، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جو ہے اتنی انفلیشن ہے کہ جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ وہ ابھی ایک دوست تہران سے آئے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان امیجنیبل انفلیشن ہے، بہت مہنگائی ہے، تو یہ اپنی جگہ پر، لیکن ان کی جو کمٹمنٹ ہے اس رجیم کے ساتھ اس کو کوئی دنیا کی بڑی طاقت بالکل صحیح ہے۔ ڈاکٹر حسین پراچا صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین جہاں پہ وقت تو ایک بریک کا حاضر ہوتے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔